बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ आज हम हदीस के सिलसिले में अरबाईन नबवी के सिलसिले में अगली हदीस इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और हम इस क्लास में हाजिर हैं, मौजूद हैं। आज हम अरबाईन नबवी में से हदीस नंबर 5 को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत अहम हदीस है आज के जमाने के लिहाज से। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है बिदअत का, और ये ऐसा टॉपिक है, मैं हदीस शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें चले, एक तो सादा लोग आवाम है, वो तो चले सादा है ना, उनको नहीं, बाज दफा उनके पास इल्म नहीं है और इल्म हासिल करते भी नहीं है, तो उन्हें कोई भी बेवकूफ बना देता है। बड़ा आसान है हमारे यहाँ किसी को इस तरह दीन के नाम पर बेवकूफ बनाना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे जो मुफ्ती साहबान हैं, उलमाए किराम हैं, कुछ फिरकों में भी वो बिद्दतों को भी ऐसे तकसीम की जाती है कि वो कहते हैं कि एक बिद्दत अच्छी होती है, एक बिद्दत बुरी होती है। तो अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर चलूंगी, वो आगे से उन्होंने इसको उसकी अकसाम बनाई हुई है। अच्छी बिद्दत ये है, बुरी ये है, और एक मुबाह है, और इस तरह से। और वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर चीज कुछ भी नहीं आई है, चाहे वो दीन की है या दुनिया की, वो सब। तो खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, वो मैंने सुना भी। तो वो इसको इस तरह से 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो लेकिन जो ऑथेंटिक मुझे जो लगा, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगी, जिसपे मेरा दिल मुतमईन होता है कि बिद्दत जो होती है ना, ये अच्छी या बुरी नहीं होती है। बिद्दत बस बिद्दत होती है। होती क्या है ये? बा दाल आइन, ये अल्लाह ताला का एक नाम है ना, बदी। क्या होता है वो? किसी चीज को बिल्कुल पहली बार नए सिरे से बनाने वाला, नए सिरे से। तो ये होता है बिद्दत, कहते हैं ये सुन्नत के ऑपोजिट लफ्ज है। इसमें कुछ नया बना लेना, नया इजाद कर लेना। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा, बिद्दत, अभी मैं पिछली क्लास में भी ये बात कर रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाई जहाज में सफर नहीं करते थे, मोबाइल यूज नहीं करते थे, तो हम फिर क्यों करें? क्या ये बिद्दत नहीं है? तो बिद्दत को जहन में रखिए, दीन के नाम पर, दीन के नाम पर कोई नई चीज इस तरह से की जाए कि उसमें सवाब की का जिक्र हो जाए, इसमें ये बड़े सवाब का काम है, फजीलत है इसकी बड़ी, इस नियत से कोई काम किया जाए, वो बिदअत कहलाएगी। कोई भी काम अच्छा, अमले साले अगर आपने देखना हो, तो उसकी 2 शराइत होंगी नेक अमल की, जो अल्लाह ताला के यहाँ जिसको नेक अमल कहा जाता है, जो अल्लाह ताला को पसंद आता है, जो कबूल किया जाता है, उसकी 2 शराइत होती है। एक तो उसके लिए नीयत खालिस हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, कोई रियाकारी दुनियादारी शामिल ना हो। दूसरा, सिर्फ नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस होना काफी नहीं है, उसका तरीका भी वैसा हो जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। तो ये 2 शराइत कोई अमल पूरा करेगा तो वो अमले साले होगा, नेक अमल होगा। अब अगर नीयत अच्छी है लेकिन तरीका हमने अपनी मर्जी से इजाद कर लिया, सवाब की नीयत से, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। आजकल तो इतनी बिद्दतें और शिर्क शामिल हो चुका है हमारी सोसाइटी में, हमारे अपने घरों में, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। लोग कहते हैं फिर क्या हुआ, काम अच्छा काम ही है ना, हम इस तरह से कर रहे हैं। भी आप इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हमें उनसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। कुरान मजीद में हमें कहा गया है कि उनसे अपनी आवाज, उनकी आवाज से बुलंद ना करो। तो ये उस वक्त तो चले सहाबा कराम से बात हुई, आज हमें इसमें क्या सबक है? अब हम उनके सामने अपनी आवाज कैसे बुलंद करते हैं? हम बिल्कुल करते हैं, हम उनके बताए हुए से आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं ये समझूं कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, फर्ज करें रमजान के 30 रोजे हैं और ईद के दिन मना किया गया रोजा रखने से, लेकिन मैं कहूं मैं इतनी नेक हूं, मैं इस दिन भी रोजा नहीं छोड़ूंगी, तो ये गलत है। और कोई नमाज को अगर देख लें, कोई नमाज जो अपने अपने वक्त पर है, मैं कोई और उसका वक्त कर दूं, अपनी मर्जी से कोई और नमाज, अपनी मर्जी से, इसमें इतनी दफा ये करें, इतनी दफा ये पढ़ें,
جو میرا دل کرتا ہے یہ بھی ثواب ملے گا، نیکی کا کام ہے. نہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیسے پتا چلے گا کیا بدعت ہے کیا نہیں اور کس طرح دور کیا جائے؟ اس کے لیے ایک ہی حل ہے، علم حاصل کیجئے قرآن کا اور سنت کا، حدیث کا. علم حاصل کیجئے. جب آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو صحیح اور غلط کی پتہ چل جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور باطل کو باطل دکھائیں، آپ کے سینے کھول دیں، صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، سمجھ آ جائے. بہت باریک لائن ہوتی ہے، بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان شرک کر گزرتا ہے. اور پھر اس میں آپ کسی سے جھگڑا نہ کیجئے، کسی کو اس طرح یک دم کہنا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ بدعت ہے. ہو سکتا ہے اگلے کے جذبات ہوں، اپنی طرف سے تو وہ بھی بڑے نیک جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. تو آپ نے اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو بہت نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، بہت اعلیٰ اخلاق سے پیش آنا ہے. اس کے لیے پہلے تو آپ کے پاس خود علم ہونا چاہیے، پھر علم بانٹیں. ڈائریکٹ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم دیں، پڑھیں، پڑھائیں. اسی دوران جب ان چیزوں کا ذکر ملے گا تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا میسج کنوے کر سکتی ہیں. پھر آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے. اچھا جی، آج کی حدیث کو دیکھتے ہیں، پھر میں تھوڑا سا بدعت کے نقصانات اور اس میں کیا ہے، کیوں یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے. یہ پھر کیا ہوا اگر کوئی اچھے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نیک عمل کرنا چاہ رہا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، کیوں اتنی سختی ہے اس میں؟ کیونکہ اس میں دین کی اصل جو شکل ہے نا وہ گم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام تھا، دین کا کیا میسج ہے قرآن مجید میں، کیا سنت کیا تھی، اس سنت کو کھا جاتی ہیں بدعتیں اور پھر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. یہ میں بعد میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نقصانات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آئیں جی، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. ان ام المؤمنین امی عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان ام المؤمنین، ام المومنین، میں اردو میں ام پڑھ رہی ہوں، یہاں پر امی زیر ان کی وجہ سے آئی. ام المومنین، مومنوں کی ماں سے روایت ہے. کون سی ہے؟ وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے. تو ابھی یہ ان کی یہ کنیت کہہ لیں، یہ جو ماں سے، باپ سے، بہن بھائی وغیرہ سے ہوتی ہے، کسی بچے سے. زیادہ تر کنیت اس کو کہا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. جیسے حضرت عمر کی جو تھی ابو حفص، میں نے بتایا تھا نا، حفص کا مطلب وہ گھوڑا وہ ہوتا ہے، تو وہ کسی بچے کا نام نہیں تھا ان کا. اور ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اب کیا ہے جی، مومنوں کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں. اور ماں کا کیا درجہ ہے، تو یہ بالکل ہماری ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ ان کی کنیت تھی. لیکن یہ تو تمام ازواج مطہرات کی کنیت تھی. تو اب ان کی اپنی کیا تھی؟ وہ ام عبداللہ. یہ عرب میں نا ایک رواج تھا، کنیت ضرور ہوتی تھی یا لقب ہوتا تھا. کنیت عام طور پہ کسی فیملی ممبرز کے ذریعے، ابو بکر، ابو حفص، ابو ہریرہ، بنت فلاں، ام فلاں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، ام فلاں، اور بھی بہت سارے جو بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے. حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو لیکن انہیں یہ شوق تھا کہ ان کی بھی کنیت ہو جس طرح سب کی ہے، سب کو پکارا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ ان کی جو بہن تھی حضرت اسما، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، دوسری بیوی سے، ابھی ہم نے ان کے اس میں حضرت ابو بکر صدیق کے ٹاپک میں دیکھ کر آئے ہیں. تو ان کے جو بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بھی بہت جلیل القدر. یہ دیکھیے گا بعد میں ان کا بھی کافی رول ہوتا ہے اسلام کی ہسٹری میں. اچھا، عبداللہ بن زبیر تو وہ ان کو لے کر انہوں نے ایک طرح سے پالا، وہ انہی کے پاس زیادہ رہتے تھے، ان سے حضرت عائشہ سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا. تو ان کے نام سے ان کی کنیت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریکمینڈ کی، یہ ام عبداللہ کہلاتی تھی. اور اصل میں اپنا نام کیا تھا؟ عائشہ تھا رضی اللہ عنہا. ہاں مونس کی ہے، حضرت عائشہ کی طرف جا رہی، مذکر ہوتا تو انہو. قالت، انہوں نے فرمایا، قولا رسول اللہ، یہ حضرت عائشہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدثا، جس نے احدثا کچھ نیا کیا. یہ ہا دال سا ہوتا ہے، حدیث بھی اسی سے بنا ہے. اس کے لغوی معنی ہوتا ہے نیا، کوئی نئی بات کے. باقی اصطلاحی معنی بھی اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے، کوئی فعل ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حدیث. یہ میں نے حدیث کی جب یہ کورس سٹارٹ ہوا تو اس سے پہلے حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے شارٹ سا رکھا تھا.
من अहदसा जिसने कुछ नया किया या नई चीज बनाई या नई चीज इजाद की, फी में अमरीना हमारे अमर में। अमर के बहुत सारे मतलब होते हैं जी। अमर का मतलब हुक्म भी होता है, यहाँ पर मतलब है दीन। अमरीना हाजा हमारे इस दीन में, मा लईसा जो नहीं है, मिनहू उसमें से, यानी कि हा की जमीर दीन की तरफ जा रही है, अमर की तरफ। उसने वो नई चीज बनाई जो दीन में नहीं है। फा पस हुआ वो रद्दुन, वो नाकाबिले कबूल है, वो मरदूद है, रद्द की जाती है। अब ये ग्रामर के हिसाब से तो ये जो मन होता है ना, मन ये इसे शर्तिया का, तो इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में ज्यादा बेहतर होता है कि जो हमारे इस दीन में कुछ नया करेगा, जो इसमें से नहीं होगा, वो मरदूद है, ये वो कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई माजी में करता है जिसने इस तरह किया, तो वो भी तर्जुमा ठीक है। ये मैं वैसे शेयर कर रही थी। ये जी रवाहू बुखारी हूँ, ये बुखारी हूँ व मुस्लिम, ये वहां से इसकी ये दोनों में आपको ये हदीस मिलेगी। वफी और रिवायत ली मुस्लिमिन, ये मुस्लिम अकेले से में इसका ये थोड़े से अल्फाज चेंज है। मन आमिला जिसने अमल किया, अमलन कोई अमल, लईसा अलैहि, ठीक है, लईसा अलैहि जो उसमें नहीं है। आप यूं समझ लें, जो उसने ऐसा अमल किया जो कि यहाँ पे अलैहि से मुराद जो हमारे जो तरीके पे नहीं है, उस पे नहीं है, जो दीन के तरीके पे नहीं है। अलैहि अमरूना जो हमारे दीन पर नहीं है, दीन के तरीके पर नहीं है, फाहुवा रद्द, बस वो मरदूद है या नाकाबिले कबूल है, रद्द किया जाता है। मैं एक दफा फिर पढ़ती हूँ। अन उम्मिल मुमिनीना, मेरे साथ आप पढ़ सकती हैं। अन उम्मिल मुमिनीना, उम्मुल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्ला आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, कौलत वो फरमाती हैं या उन्होंने फरमाया, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा, मन अहदसा जिसने कुछ नया किया, ये फेल है माजी, कुछ नया किया, नया इजाद किया, नया, फी अमरीना हाजा हमारे इस अम्र में, हमारे इस दीन में, मा लैसा मिनहु जो इसमें नहीं है, जो दीन में नहीं था, फाहुआ रद्दुन बस वो चीज, वो काम जो इन्होंने नया किया है, रद्द, मरदूद है, नाकाबिले कबूल है। और दूसरा जो सिर्फ मुस्लिम में कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ, मन आमिला अमलन जिसने कोई अमल किया, जिसने, ये फेल है, जिसने कोई अमल किया, अमलन कोई अमल, ये तनवीन से पता चल रहा है ये इसमें, या जो कोई अमल करेगा या ऐसा अमल करेगा, लईसा अलैहि अमरूना नहीं है हमारे दीन में के ऊपर, जो हमारे दीन के मुताबिक नहीं है, फाहुवा रद्दुन बस वो मरदूद है, नाकाबिले कबूल है। इसका मैं तर्जमा रखती हूँ आपके सामने, फिर मैं पीडीएफ की तरफ चलती हूँ और इसके थोड़े से नुकसानात पे बात कर लेंगे। इसका तर्जुमा ये देखिए, आप इसको देख पा रही हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा, रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे इस दीन में कोई चीज इजाद की जो इसमें नहीं है, वो मरदूद, नाकाबिले कबूल है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। और मुस्लिम में एक रिवायत के अल्फाज इस तरह हैं कि जिसने कोई अमल किया, कोई ऐसा अमल किया जो हमारे तरीके के मुताबिक नहीं है, तो वो उसका जो अमल है ना, वो नाकाबिले कबूल है, वो लौटा दिया जाएगा। ये रा दाल दाल होता है, रद्द करना, आपने सुना है ना उर्दू में, किसी को कोई चीज लौटा देना, कबूल ना करना। चले अब मैं इसके पीडीएफ की तरफ बढ़ती हूँ, थोड़ा सा वहां से देखते हैं, फिर इसके नुकसानात इंशाल्लाह ताला आपके सामने। अब बहुत छोटी सी कोशिश है आपके सामने रखने की, कि इससे जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। आज बहुत बहुत ये चीजें हमारे माशरे में फैल चुकी हैं, इनके क्या नुकसान है, क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, वो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फवायद व अहकाम, ये हदीस इस्लाम का एक अजीम उसूल है। ये हर अमल के जाहिर को परखने के लिए, जैसे आपको पता है हर अमल का एक बातिन होता है, उसकी जो नीयत, कि वो क्या खालिस है, अल्लाह ताला के लिए है, और उसका जो जाहिर है वो, फिर ये जो बातें दो मैंने आपके सामने रखी ना, मैंने तो इस तरह रखी कि
کوئی بھی نیک عمل کے لیے دو شرائط ہوتی ہیں کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ انہوں نے ظاہر اور باطن کہہ دیا کہ باطنی طور پر کوئی بھی عمل اس کی نیت ہے، ظاہری طور پر کہ وہ کس طریقے پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ اسکرین پہ نہ لکھیے جی، اس طرح وہ ہر عمل کرنے والے کے اچھا جس طرح ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ فرض کرے کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا، تو وہ تو اس کا عمل پھر اچھا عمل قبول ہی نہیں، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی نیت چاہے اچھی ہے، خالص ہے، اللہ کے لیے، لیکن اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بس ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، وہ کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے فٹ سٹیپس پہ ہم نے چلنا ہے۔ یہ حدیث بدعتوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس عمل کا نام ہے جس کی شریعت میں کوئی اساس نہ ہو، جو دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، فضیلت کے نام پر کی جائے۔ نیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے ایک اور حدیث کے ساتھ ریفرنس آ رہا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ نمبر 5 انہوں نے لکھا ہے ہر بدعت مردود ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، یہ 3 پراپر تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسے یہ بدعت سیاح یا بدعت اس کا کیا ایک اور نام تھا، اسے کیا بولتے ہیں، کبیحہ یہ کہتے ہیں، دوسری کو حسنہ کہتے ہیں، تیسری کو مباح کہتے ہیں۔ پراپر تقسیم کی جاتی ہے جن لوگوں نے، اور بعض اس کی 3 کے بجائے 5 قسمیں، یہ دیکھیں نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ غلط ہے تقسیم، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ اگر کسی بہن نے اس طرح صحیح پڑھا ہے، سنا ہے، تو پلیز مجھ پہ نہ غصہ کیجیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے ساتھ ہم دلائل دے رہے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے کوئی اگر ہمیں روکتا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا دل اور ظرف اتنا بڑا ہو کہ ہمیں کوئی اگر منع کر رہا ہے، چاہے اس کا طریقہ نہیں بھی اچھا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، ہمیں برا لگ رہا ہے اس کا طریقہ بھی، بات بھی، تو اس کو چلے چھوڑیں۔ ہم خود، ہمارا دل نہیں چاہنا چاہیے کہ ہم سرچ کریں، ہم خود دیکھیں کہ کیا یہ صحیح تو نہیں کہہ رہا، کہیں ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ ہم لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے آپ کو غلط بھی نہیں مانتے۔ اپنے آپ سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے، اپنے آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ، اگر واقعی اپنی فکر ہے نا، تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے کہ انہیں کیا پسند ہے، انہوں نے کس کو صحیح اور غلط کہا ہے، تاکہ میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچوں اور آخرت میں بھی۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو جہنم سے بچانا چاہیے ہمیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان اور ہمدرد و خیر خواہ تھے۔ دیکھیں اس زمانے میں تو ابھی بدعتیں اس طرح نہیں شروع ہوئی تھی نا آپ کی زندگی میں، لیکن یہ حدیث کیوں ہے، غور کیجئے اس پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا تھا، اندازہ ہوتا تھا، وہی سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چیزیں آنے والی ہیں، یہ شامل ہوں گی۔ انہوں نے پہلے سے اپنی امت کو خبردار کر دیا۔ چلے اس کی جو تباہ کاریاں وغیرہ نا، یہ میں آپ کے سامنے نا ایک چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھتی ہوں، یہ بس آج کا آخری، ضرور دیکھیے گا، میں آج انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں بھی شیئر کروں گی، بس اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں منع کر رہی ہو، یہ اگر ہم اچھی نیت سے ہی کر رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا طریقہ مختلف ہے، یعنی کہ وہ طریقے کی ان کو دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے یا نہیں کیا، کہتے ہیں لیکن ہم کرتے اللہ کے لیے رہے ہیں، ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، فضیلت کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی خالی نیت فائدہ نہیں دے گی، طریقہ بھی۔ دوسرا یہ دیکھیے گا، یہاں سے دیکھیے گا، شیطان ہمارا وقت ضائع کرتا ہے، وہ ہمیں اصل سے دور کر دیتا ہے، وہ بدعت پہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم اصل دین سے اور سنت سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اتنا گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم گم ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بدعت ہی اصل دین ہے، ہم اسے ثواب سمجھ کے ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، اور ہم اتنے خوش رہتے ہیں، ہم اتنے کانفیڈنٹ رہتے ہیں۔ بدعت کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس پہ جب انسان مرتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ غلط سمجھتا ہی نہیں ہے،
وہ غلط سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا. اور یہی شیطان چاہتا ہے. اسی لیے بدعت اتنی اتنی ڈینجرس چیز ہے. اس کے برے اثرات دیکھیے جی. عمل کی عدم قبولیت. بات یہ ہے کہ عمل کے قبول ہونے کی دو شرائط تو یہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے. بے توفیقی، اللہ سے دوری. جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اتباع نہیں کیا، ان کی پیروی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی جب بات نہیں مانی تو کیا اللہ تعالیٰ قریب کریں گے ہمیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی، ان کی ہدایت کی تو خیر وہ کبھی بھی کسی کو بھی توفیق دے سکتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی اس سے ہمیں؟ آگے دیکھیں. دنیا اور آخرت کی ذلت. دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت. یہ میں ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیزاری. یہ حدیث جو ہے نا، میرے تو جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا بڑی تکلیف ہوئی مجھے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو. یہ صحیح مسلم کی والی میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھ رہی ہوں. یہ حوض کوثر پر یہ واقعہ ہوگا. سنو، کچھ لوگوں کو میرے حوض سے بھگایا جائے گا جس طرح بھٹکے ہوئے اونٹ کو بھگایا جاتا ہے. میں انہیں آواز دوں گا، سنو ادھر آؤ. تو کہا جائے گا، فرشتے بتائیں گے، انہوں نے آپ کے بعد تبدیلی کر دی تھی. تو میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ساری زندگی ہماری یہی اسی امید پہ گزر رہی ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، وہ اس دن بیزار ہوں گے. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں. لیکن ہم لوگ اتنے مست ہیں، اتنے خوش، اتنے مطمئن کہ بس جو ہم کر رہے ہیں یہی حرف آخر ہے. ناقابل برداشت بوجھ. توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے نا. کتنی بدقسمتی ہے. کوئی ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں نا ہمیں تھوڑا احساس ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کبھی ہم جلدی سے ہوتا ہے، کبھی دیر سے، کبھی ہم اگنور کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دلاسے دیتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، سب کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، میری نیت تو اچھی تھی نا. لیکن ایٹ دی اینڈ ضمیر بے چین کرتا ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے. لیکن بدعت کے ایسا ہے کہ وہ اتنا کانفیڈینس اور مطمئن رہتا ہے کہ وہ توبہ کا وہ سوچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ برے انجام کا اس میں اندیشہ ہوتا ہے. پھر حوض کوثر سے بھگایا جانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا جائے گا وہ ان کو کہہ دیں گے دوری ہو، دوری ہو. پھر اس کا یہ تو بدعتی کے لیے اس کی تباہ کاریاں. دین کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہیں بدعتیں. اصل چیز رہ جاتی ہے. اصل چیز کیا تھی؟ قرآن نے کیا کہا تھا، سنت کیا تھی، وہ سب پیچھے، بدعتیں آگے آگے. اور آج دیکھیے ہماری بدعتیں ہی چھائی ہوئی ہیں. ہم مسلمان اپنی بدعتوں سے پہچانے جا رہے ہیں. ہر فرقہ، کسی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی ایسی خرافات، ایسے ایسے انہوں نے ریچولز بنا لیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. اور ہر سال وہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے، مختلف نوعیت کی. نہ جانے کہاں سے یہ خیال آتے ہیں. وہ قرآن پیچھے رہ گیا، سنت پیچھے رہ گئی، اور یہ چیزیں آگے بڑھ گئی تو سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بدعت اتنی ناپسندیدہ ہے. پھر سماج، سوسائٹی کے لیے فرقہ واریت میں انسان بڑھ جاتا ہے. اب ایک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کو فالو کرو، یہ چیز بدعت ہے. اور جو اس کو فالو کر رہے ہیں بدعت کو، وہ ان سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، دلوں میں دوری، نفرت پہ اتر آتے ہیں. باقاعدہ لڑائی، مجھے میری اسٹوڈنٹس بتاتی تھی کہ اگر وہ کسی کو کہتی ہیں، باقاعدہ لڑائی کی جاتی ہے. تھوڑا کیا کہنا چاہیے مجھے کہ انسلٹ کی جاتی ہے، بلاک کیا کر دیا جاتا ہے. جو بھی وہ کر سکتے ہیں، کتنی زیادتی ہے. یہ کم از کم ہمیشہ اپنا نا دل اور ظرف بڑا رکھیے گا. یہ آپشن کھلی رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں. ٹھیک ہے. تو اختلافات اور فرقہ بندی ہوتی ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ کوئی سنت پہ عمل نہ کر رہا ہو، اس کی مخالفت میں کر رہا ہو، اور اس پہ رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. سنتوں کی رحمت ہوتی ہے، سنتوں کی برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے. یہ چیزیں ایک نحوست ہوتی ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. چلیں جی، بس یہ میں نے آج چھوٹا سا آپ کے سامنے کوشش کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں بھی شیئر کروں گی. آج کا بس یہیں پر. باقی چھوٹی سی حدیث ہے، الفاظ کے لحاظ سے گروپ میں شیئر کروں گی. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. کوئی بہن ہے جنہوں نے پورا ہفتہ پچھلی حدیث کو ہر روز دیکھا ہو، پڑھا ہو اپنی زبان سے ان کے الفاظ کو؟ چلیں ٹھیک ہے، کوشش کیا کیجیے. ٹھیک ہے. جو قرآن مجید کا سبق ہوتا ہے وہ بھی ہر ہفتے دہرایا کریں، ہر روز پوری کوشش کیا کریں. چلے ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ آپ نے 4 دن تو کیا نا. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. ان کی برکتیں اور ماشاء اللہ عزیز النساء صاحبہ ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، وقت میں، ہر چیز میں برکت دے. آپ دیکھیے گا حدیث کو زندگی میں شامل کریں، بس پڑھ بھی لیں گے تو کتنی برکت ہوگی.
کتنی خیر ہوگی زندگی میں، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت پر عمل کریں. چلیں جی، یہاں پر میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.